खुदावंद आप सब के साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की इंजील बामुताबिक मुकद्दस लूका है। खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके दूसरे बाब की 41वीं आयत से। यीशु के वालिदैन हर साल ईद फिसा पर यरूशलेम को जाया करते थे, और जब वो 12 बरस का हो गया तो वो ईद के दस्तूर के मुताबिक यरूशलेम को गए। और जब इन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, मगर उसके माँ बाप को खबर ना थी, बल्कि वो ये समझकर कि वो काफिला में है एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे, और ना पाकर उसकी तलाश में यरूशलेम को वापस गए। और उन्होंने 3 रोज़ के बाद उसे हैकल में उस्तादों के दरमियान बैठा उनकी सुनते और उनसे सवाल करते पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से मुताज्जब थे, और वो उसे देखकर हैरान हुए। और उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तूने हमसे ऐसा क्यों किया? देख, तेरा बाप और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुम्हें यह ख्याल ना था कि वो ज़रूर अपने बाप के घर में होगा? मगर जो बात उसने उनसे कही वो उसको ना समझे। तब वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा, और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखीं। और यीशु हिकमत और कदो-कामत में और खुदा और आदमियों की मकबूलियत में तरक्की करता गया। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदा मेरे अज़्ज़ो, आज हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें ये फ़ज़ल अता किया है कि आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर पाक ख़ानदान की ईद मनाएं। हमेशा क्रिसमस के बाद आने वाला जो इतवार है वो हमेशा हम कौन सी ईद मनाते हैं? पाक ख़ानदान की ईद मनाते हैं। पाक ख़ानदान में 3 रुकन हैं। कौन कौन है? हज़रत यूसुफ, यीशु मसीह का पालने वाला बाप, मुक़द्दसा माँ मरियम जो कि खुदा की निजात के मंसूबा की एक बहुत अहम कड़ी है, जिसके साथ निजात का मंसूबा आगे बढ़ा, जो खुदा के बेटे को, जो खुदा को कलमा को इस दुनिया में लेकर आई। वो जिसने हाँ की जब खुदा निजात के काम को पूरा करना चाहता था। उसने हाँ की और उसने कहा कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह खुद कलमा, हमने कुछ ही दिन पहले कलमा मुतजस्सद की ईद मनाई, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की ईद मनाई। वो कलमा जो इस दुनिया में आया ताकि बाप के मिशन को क्या करे? पूरा करे। चाहे वो दुखों के साथ है, चाहे सलीबी मौत के साथ है, या जी उठने के साथ है, मिशन बाप का है
اور باپ کا مشن کیا ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ وہ کثرت کی زندگی دینے کے لیے اس میں حضرت یوسف نے اپنا کردار ادا کیا ہے، مقدسہ ماں مریم نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ کیونکہ خدا پاک ہے اور خدا نے ان ہستیوں کو چنا تاکہ اپنے پاک کام کو تکمیل تک پہنچائے، اس لیے کیونکہ یہ خدا کے پاک منصوبے، نجات کے منصوبے میں شامل ہوئے، اسی لیے اس خاندان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پاک خاندان۔ کیونکہ خدا کی پاک مرضی کے مطابق انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری۔ انہوں نے اپنے آپ کو، چاہے حضرت یوسف کی بات کر لیں، چاہے مقدسہ ماں مریم کی بات کر لیں، چاہے خود خدا یسوع مسیح کی بات کر لیں، تینوں کے لیے باپ کی مرضی جو ہے وہ پہلی ترجیح رکھتی ہے۔ حضرت یوسف، اس کے دل میں کیا آیا تھا کہ میں کیا کروں؟ میں مریم کو رسوا نہ کروں بلکہ چپکے سے کیا کروں؟ اسے چھوڑ دوں۔ لیکن جب خدا کا فرشتہ اس پر نازل ہوا، خواب میں اسے نظر آیا، اور خدا کے فرشتے سے پیغام کیا ملا کہ نہیں، وہ جو مریم کے پیٹ میں ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ خدا کی قدرت سے ہے، وہ خدا کی قدرت سے ہے، روح القدس کی طرف سے ہے، اور اس لیے تو مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ اور اسے ایک تاکید کی گئی، نصیحت کی گئی کہ ہاں، وہ بیٹا جو اس سے پیدا ہوگا تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا، جو اپنی امت کے بچانے والا ہوگا۔ اور اس نے دوسری اور بات نہیں کی ہے، بلکہ خدا کی پاک مرضی پر کیا کہا ہے؟ آمین کہا ہے۔ اس نے آمین کہا، مقدسہ ماں مریم کو اپنے ہاں لے آیا، اور اس کے بعد یسوع کا نام، خدا یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو اس کا نام یسوع رکھا، جو کہ اس کا مشن ہے دنیا کو بچانا۔ اگر مقدسہ ماں مریم کی بات کرتے ہیں، ایک کنواری جس کو اپنے معاشرے کی تمام معاملات کا پتہ ہے کہ ہاں، اگر بیاہ سے پہلے اگر وہ حاملہ پائی گئی تو شریعت میں لکھا ہے، اس کے جو کلچر ہے، جس معاشرے میں وہ رہتی ہے، اس کی ایک شرط ہے کہ ہاں، اگر حاملہ پائی گئی بیاہ سے پہلے تو اسے سنسار کر کے کیا کر دیا جائے؟ مار دیا جائے۔ اس کو پتہ ہے کہ ہاں، یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہاں، میرے لیے یہ مصیبتیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ ہاں، یوسف کے ساتھ وہ بیاہی جائے گی لیکن اس رشتے میں پرابلمز آ سکتی ہیں۔ سب کچھ جانتے ہوئے اس نے کیا کہا کہ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے کال کے موافق ہوئی۔ یعنی خدا کی مرضی کو پہلی ترجیح دی ہے، خدا کی مرضی کو پہلی ترجیح۔ خدا یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں تو بچپن ہی سے آج ہم نے سنا بھی ہے کہ خداوند یسوع مسیح بچپن ہی سے جس مشن کے لیے چنا گیا اسی مشن کو پورا کر رہا ہے۔ باپ کے گھر میں ہے اور وہاں پر جو موجود ہیں تمام، وہاں پر معلم موجود ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، ایمان کی بات چیت کر رہا ہے، اور لکھا ہے کہ سننے والے جن کے ساتھ وہ بات چیت کر رہا تھا، جن کی وہ سن رہا تھا، جن کو سنا رہا تھا، وہ سارے تعجب کر رہے تھے کہ اتنی حکمت اس کے پاس کہاں سے آئی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح سے جب مقدسہ ماں مریم پوچھتی ہے کہ ایسا کیوں کیا ہے، تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میرا یہاں ہونا واجب تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھیجا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی کو قائم کرے۔ بھیجا اس لیے گیا ہے کہ وہ دوسروں تک خوشخبری کو پھیلائے۔ بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ وہ خدا کے بھیدوں کو انسانوں پر کھول سکے۔
خدا کی محبت کو ہم پر ظاہر کر سکے. اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں خدا کی مرضی کی جو ہے، ہم جب ایک داستان سنتے ہیں کہ جب اس نے خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہا، باپ کی مرضی کو، تو یاد رکھنا کہ اس کے لیے باپ کی مرضی کو پورا کرنا آسان نہیں تھا. ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے، صلیبی موت مرا. لیکن کیا اس وقت میں، ان لمحوں میں اگر اپنے آپ کو ہم لے جا سکتے ہیں، تو کیا ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ جب ایک انسان کو پتہ ہو کہ میرے ساتھ اب یہ ہونے والا ہے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اے خداوند، جب گتسمنی کے باغ میں دعا کرتا ہے اپنے قربانی ادا کرنے سے پہلے، دکھوں سے پہلے، صلیبی موت سے پہلے دعا کیا کرتا ہے کہ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. اس کو بھی پتا تھا کہ باپ کی مرضی کو پورا کرنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، بہت مشکل ہے. لیکن پھر بھی اس نے کیا کہا کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اس لیے میں نے کہا کہ تینوں ہستیاں، چاہے حضرت یوسف کی ہستی ہے، چاہے مقدسہ ماں مریم ہے، چاہے خداوند یسوع مسیح ہے، ان کو ہم پاک خاندان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے باپ کی پاک مرضی پر آمین کہا ہے تینوں نے، اور انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالا ہے. مسیح میں میرے جو آج جب ہم پاک خاندان کی عید مناتے ہیں، آج دعا صبح جو پہلی دعا پڑھی گئی آج ابھی، بڑی خوبصورت دعا ہے. ہم خدا سے دعا کیا مانگی کہ ہمیں پاک خاندان کی طرح گھریلو نیکیوں اور آپس میں محبت اور پیار اور تقلید جو ہے اس کی برکت عطا کر. مسیح میں میرے جو ایک خاندان جو ہے، آج جب ہم بات کریں گے تو یاد رکھیں باقی ساری چیزیں بعد میں ہوتی ہیں، دعوے سارے بعد میں ہوتے ہیں. ایک چیز ہے جو خاندان میں ہونی چاہیے اور وہ ہے رسپیکٹ، عزت رشتوں کی، عزت ایک دوسرے کی. اور یہی حکم خدا نے بھی دیا ہے. خدا کے 10 حکم جب پڑھتے ہیں تو چوتھا حکم کیا ہے؟ ماں باپ کی عزت کرنا. عزت کرنا جو ہے یہ سب سے بڑی بات ہے. جب ہم عزت کرتے ہیں تو عزت میں ہم محبت بھی کرتے ہیں. جب ہم دوسروں کی عزت کرتے ہیں اس میں ہم دوسروں کا احساس بھی کرتے ہیں. جب ہم عزت کرتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کے جذبات کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا ہم احساس بھی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. ہم اگر ایک خاندان میں عزت جو ہے یہ عنصر نہیں ہے نا، ایک دوسرے کی عزت کرنا ضروری نہیں ہے کہ صرف بچے ہی ماں باپ کی عزت کریں، بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ جیسے بچے ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ بھی بچوں کی تمام ضرورتوں اور ان کی تمام تربیت اور ان کے تمام احساسات کی عزت کریں. آج پہلی تلاوت جو ہے یشوع بن سراخ سے لی گئی. یشوع بن سراخ کی کتاب جو ہے اس وقت لکھی گئی تھی جب اسرائیل جو تھے، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ تھے جو کہ غیر قوموں کے ساتھ ملے، اور کیا ہوا کہ یہ اپنے ہی روایات کو بھولنا شروع ہو گئے، اپنے بزرگوں کی روایات کو بھولنا شروع ہو گئے. اور یشوع بن سراخ کی یہ کتاب اور خاص طور پر یہ حصہ جو آج پڑھا گیا ہے، یہ اس وقت کے نوجوانوں کے لیے لکھا گیا تھا، جس میں بتایا یہ گیا تھا کہ اپنے ماں باپ کی کیا کرنی ہے؟ عزت کرنی ہے. جب ایک بیٹا اپنے باپ کی عزت کرتا ہے تو لکھا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ دیتا ہے.
اور جب بیٹا ماں کی عزت کرتا ہے تو ماں ہمیشہ کیا کرتی ہے؟ جب ہم ماں کی عزت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، تو ماں کی کہندی ہے کیوں ہے جھڑکا مار دی کی کر دی؟ ہمیشہ انہوں نے دل چوں کی نکل دی ہے؟ دعا نکل دی ہے۔ اور کہنا ہے کہ جیڑا ماں دی عزت کردا ہے وہ اپنے لیے ہمیشہ دی زندگی نو پا لیندا ہے، خدا دیاں برکتاں پاندا ہے۔ مسیح میرے جو یاد رکھنا کہ اسی جتنے تھے بیٹھے ہیں، یاد رکھنا ماں باپ دی عزت کرنا اے ساڈے تے خدا والوں فرض ہے۔ یہ خدا دا حکم ہی نہیں بلکہ ساڈے تے فرض ہے کہ اسی اپنے ماں باپ دی عزت کریے۔ لیکن بہت سارے جدوں علاقیاں جائیدا ہے، خانداناں جائیدا ہے، تو بہت دفعہ یہ سنن ملتا ہے جی یہ عزت نہیں کرتے، اور موسٹلی جنہاں دے بارے کیا جاندہ عزت نہیں کرتے، تسی انہاں دے حالات ویکھو، انہاں دے معاملات ویکھو، تانوں آپ ہی سمجھ آ جائے گی کہ ہاں اگر عزت کر دے تو شاید آج ایک کسے مقام تے ہوندے۔ کیونکہ ماں باپ تے ایک ایسی ہستی ہے جنہوں خدا نے اپنے بعد جگہ دیتی ہے۔ خدا دے جو 10 حکم پڑھ دے ہو تو پہلے 3 حکم کدے نے؟ خدا دے نے۔ اور خدا دے بعد اگر خدا نے کوئی حکم دیتا ہے وہ ہے ماں باپ دی عزت کرنا۔ کیوں عزت کرنا؟ کیونکہ ماں باپ وہ ہستی نے جڑے خدا دے نال مل کے ایک خلقت دے کاموں کی کر دے نے انجام دے نے۔ انگلش کہندے نے کو کریٹر، خدا کریٹر ہے، بنان والا ہے، تو ماں باپ نو انگلش ایک ٹرم کہندے نے کو کریٹر، یعنی خدا دے نال مل کے بنان والے۔ تو جے خدا نے اپنے بعد انہوں نے جگہ دیتی ہے، عزت دیتی ہے ماں باپ نو، تو پھر جے اسی انہوں دی عزت نہ کریے تو یاد رکھنا کہ اسی خدا دی حضوری چ گناہ کرنے ہیں۔ ماں باپ دی عزت نہ کرنا ایک گناہ ہے، لیکن جڑے ماں باپ دی عزت کردے نے خدا انہوں نے برکتاں میں ٹیر دیندا ہے، بہت برکتاں دیندا ہے۔ ایک اج دی دوسری کتاب جڑی سی اودے چ مقدس پولس رسول نے ایک بڑی خوبصورت گل کیتی ہے کہ شوہر جڑے نے وہ بیویاں دی عزت کرن تے بیویاں جڑیاں نے وہ بھی شوہر دی عزت کرن۔ ایک گل یاد رکھنا کہ جو تعلق، جو زبان، جو رویہ خاوند دا بیوی نال تے بیوی دا خاوند دے نال ہے، وہی رویہ اولاد دا ماں تے باپ نال ہوئے گا۔ اگر باپ ہے اور اگر وہ اپنی بیوی نو بے عزت کردا ہے بچیاں سامنے، اگر انہوں گالی گلوچ کردا ہے، اگر انہوں خاندان چ بس ایک چیز ہی سمجھدا ہے کہ انسان نہیں بس چیز ہے یا ایک غلام ہے، یاد رکھنا کہ اولاد جدو وڈی ہوئے گی تو انہوں نے یہ پتا ہے کہ ہاں اے دی جگہ اینی کوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ساڈا پیو اینی کوئی عزت کردا ہے، یہ دے نال انج بولدا ہے، یا خاندان چ اینی کو جگہ ایندی، اس کو جگہ تینوں رکھنا ہے، بس ٹھیک ہے یہی کرنا ہے تیرا۔ اگر بیوی ہے، اگر وہ اپنے ہسبینڈ دی، شوہر دی عزت نہیں کرتی، زبان اگر سوچ کے استعمال نہیں کرتی، تو یاد رکھنا کہ بچے جڑے نے انہوں نے پتا ہے کہ اچھا ساڈی ماں اس بندے دی اینی کوئی عزت کردی ہے اور اسی بھی یہ اینی کوئی کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سکھیا کدے کولوں ہے؟ ماں کولوں۔ سکھیا کدے کولوں ہے؟ باپ کولوں، کہ اینی کوئی عزت کرنی ہے، اینی کوئی رسپیکٹ دینی ہے، اینی کوئی دی جگہ اس خاندان دے وچ۔ اس لئی یاد رکھنا اولاد تے بلیم کرنا بعد دی گل ہے کہ نوجوان جڑے نے عزت نہیں کرتے، وہ بعد دی گل ہے، لیکن آپس چ میاں بیوی ایک دوسرے دی عزت کنی کرتے ہیں اج اس چیلنج ہے، سوچن دی جگہ ہے کہ پاک خاندان دی اس عید جو منا رہے ہیں اپنے خاندان تے غور کریے کہ اسی
ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲਕ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਸ 'ਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਇੱਜ਼ਤ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਤਾਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਏ, ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਏ, ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਏ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਤੋਂ ਕਿਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਫਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਕੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਵੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਏ, ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਏ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਏ, ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਏ, ਜੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਏ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੇ ਇੰਝ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਇੰਝ ਦੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੌਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਮਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਲਟਰ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਐਡਾ ਵਕਤ ਪਿਆ ਕਿ ਸੁਬਾਹ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆਪ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਝ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮਾਸ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਬਹੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ, ਦੁਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹੀ ਤਰਬੀਅਤ ਸਾਡੇ ਰਵੱਈਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਦਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਵੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ,
ठीक है, बेटियां फिर भी बेहतर ने, पढ़ाई वालों कह लो, ठीक है, माँ बाप की इज्जत करने वाले कह लो, लेकिन साडे बेटे जिहड़े ने वो बड़ी मुश्किल च पे ने। ये नहीं कि है ही नहीं, बहुत अच्छे भी, बहुत अच्छे जॉब्स भी ने साडे मसीही बेटियां कोल, बेटियां कोल, बहुत अच्छियां नौकरियां कर रहे ने, बहुत अच्छे कैलिबर के लोग भी ने साडे कोल, लेकिन जिहड़ी एक परसेंटेज है, परसेंटेज के मुताबिक ज़्यादा वो ने जिहड़े या तो नशे च पै गए ने, या वो घर सुते रहिंदे ने, वेले ने, ठीक है। अज उन्हां सारियां वास्ते अपनी जवानी जिहड़ी है उन्होंने ज़ाया ना करो, ठीक है, अपनी जवानी नूं ज़ाया ना करो, अच्छे काम करो, ठीक है, अपनी ज़िंदगी खूबसूरती नाल गुजारो। खुदा ने अगर ज़िंदगी दी है तो खुदा ने हिम्मत, ताकत, अकल भी दी होनी है कि असी अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके नाल गुजार सकीए। तो अज सारे नौजवान, सारे भैन ते भरा जिहड़े इत्थे बैठे ने, नौजवान ने, अज एक अपने अंदर एक वादा करके इत्थों जाना है कि असी हमेशा अपने खानदान की इज्जत नूं कायम रखांगे, अपनी कलीसिया की इज्जत नूं कायम रखांगे, ठीक है, अपनी कलीसिया की इज्जत नूं कायम रखांगे। ये तो खानदान सी, हुण असी कलीसिया एक खानदान है, असी सारे भी एक खानदान है जिहदे च मैं, बाबू जी, ठीक है, तुसी, कलीसिया, असी भी एक खानदान हाँ, पाक खानदान, जिहड़े खुदा की हजूरी च आंदे ने, दुआ करते हैं, एक दूजे के नाल दुख सुख शेयर करीदा है। असी भी एक खानदान हाँ, और खानदान होंदे होया असी भी अपने आप नूं खुदा की हजूरी च की करना है, पाक करना है। खुदा का शुक्र है कि सारी मेहडाउन दी कलीसिया खुदा दे विच बड़ी बरकतां भी पाईयां ने, खुदा दे घर दी बरकत है साडे कोल, खुदा दा पाक मजहबा है साडे दरम्यान, खुदा दे लोग भी ने। अज असीं दुआ करांगे कि खुदा साडी कलीसिया नूं ईमानी तौर पर बहुत ज़्यादा बरकत दे और सानू पाक खानदान बनाए, जिहदे च असीं एक दूजे नूं मुहब्बत कर सकीए, सबर कर सकीए, एक दूजे का ख्याल कर सकीए, कुर्बानी कर सकीए एक दूजे वास्ते। अज असीं खुदा कोलों दुआ करांगे कि खुदा अज पाक खानदान की ईद के मौके पर साडे खानदानां नूं, साडी कलीसिया नूं बहुत ज़्यादा बरकत दे। जिन्नियां कोई कमियां कमज़ोरियां ने खुदा उन्होंने पूरा करे, तो खुदा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत दे कि असीं हमेशा खुदा की बादशाही नूं इस दुनिया ते और सब तो पहला अपने अंदर, अपने दिलों च, अपने अंदर खुदा की बादशाही नूं कायम करते रहिए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।